अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है GB शाह का लिखा हुआ एक वर्क जिसका नाम पिग्मेलियन है। पिग्मेलियन एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एक स्टैचू, एक मूर्ति की खूबसूरती पे बात होती है और उसी चीज़ को सामने रखते हैं, क्योंकि ये एंशियंट ग्रीक जो है उस दौर की एक स्टोरी है। उस स्टोरी से, उस कहानी से ये एक थीम लिया गया है और उस थीम को सामने रखते हुए GB शाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में और अपने तख़य्युल को उभारते हुए एक मॉडर्न फोक लोर जो है वो बनाई है। GB शाह इस तरह के बहुत सारे इख्तलात करने में और इस तरह की नई कहानियों के जन्म देने में बहुत ही अहम किरदार के हामिल हैं। अगर हम उस यूनानी, उस ग्रीक जो स्टोरी है उसकी बात हम करें तो उसमें जो एक पिग्मेलियन था, एक नौजवान, वो अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन से अकता कर, मतलब उनसे तंग आकर, और इस तरह उसने एक मूर्ति बनाई, एक मुजस्समा स्टैचू बनाया और स्टैचू को उसने क्या एक डचेस का नाम दिया, एक शहज़ादी का नाम दिया। और वो इतना खूबसूरत था कि उससे पिग्मेलियन को इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। और वही मोहब्बत, इस तरह उस मोहब्बत में वो फ़रेफ्ता हुआ कि आखिरकार उसकी दुआएं और उसकी मेहनतें और उसके हर वक्त इसकी मोहब्बत की शिद्दत थी, उसकी वजह से उस मुजस्समे में, उस स्टैचू में रूह फूंक दी गई। और फिर इस तरह उस मुजस्समे जिसका नाम है एफ्रोडाइट, उस मुजस्समे में जान जब डाल दी गई तो पिग्मेलियन ने उसे औरत का नाम दिया और औरत का क्या नाम रखा? गैलेटिया। देखिए, पहले इसका नाम क्या था उस मुजस्समे का? एफ्रोडाइट। और फिर उसका नाम क्या रखा गया? औरत के नाम पे जब उसमें फूंक दी गई, हवा, उसकी रूह फूंक दी गई, तो उस वक्त गैलेटिया उसका नाम रख दिया गया और उस पिग्मेलियन ने उससे शादी कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एंशियंट ग्रीक का पिग्मेलियन। और इस पिग्मेलियन को सामने रखते हुए हमारे पास जो कहानी है उसमें भी इस तरह की ही कैफियत है, जिसमें प्रोफेसर हिगिंस हैं। प्रोफेसर हिगिंस हमारे पास एक मॉडर्न पिग्मेलियन का किरदार अदा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो वहाँ पे एक इंसान की, पिग्मेलियन जो एंशियंट पिग्मेलियन है, उसकी मोहब्बत एक मुजस्समे को, एक स्टैचू में जान डाल देता है। तो यहाँ पे मिस्टर GB शाह ने ये शो करने की कोशिश की है प्रोफेसर हिगिंस की सूरत में कि प्रोफेसर हिगिंस का जो किरदार है वो एक लोअर क्लास या एक फ्लावर गर्ल जो है जिसका नाम लीजा है, उसमें एक ऐसी ही रूह फूंक देता है और उसमें एक वेल मैनर्ड और एक डचेस का और एक अपर लेवल की लड़की बना देता है उसको। अब देखिए इसमें वो किस तरह की तब्दीली लाता है और वो किस तरह उसको शहजादी बना देता है। बर्नार्ड शाह की कहानियों में अगर हम देखें तो उसने इस तरह की कहानियों से, इस तरह की थीम, जिस तरह इसके पास पिग्मेलियन, एंशियंट पिग्मेलियन का थीम इसको मिला है, तो इसने बहुत बड़ा खूबसूरत मौजू लिया है और उसको एक रियलिटी में धार दिया है, ऐसी हकीकत में धार दिया है जो उस वक्त विक्टोरियन इरा का स्टैंडर्ड था, मेयार था। डियर स्टूडेंट्स, इस ड्रामे में हमारे पास पिग्मेलियन का किरदार है, ये एक माहिर लिसानियात का है, प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स का है। इस तरह अगर हम इसके साथ साथ देखें, हिगिंस एक आला तालीम याफ्ता शख्स है और ये मुख्तलिफ ज़बानों पर बड़ी तहकीक रखता है, बड़ी गहरी इसकी गिरफ्त हासिल है इसको। एक दिन इसकी मुलाकात सडनली, अचानक, एक गैर तालीम याफ्ता, गैर महज़ब, अनसिविलाइज्ड एंड अनएजुकेटेड गर्ल, जो फ्लावर गर्ल है और वो रोड पर घूमती रहती है और फूल बेचती रहती है और वही उसकी रोजी रोटी है। एलिजा डूलिटल जो है एलिजा के फादर का नाम है। तो हिगिंस ये दावा करता है उसकी खूबसूरती उससे इंस्पायर्ड होकर कि ये जो लड़की है इसको मैं डचेस बना दूंगा, अपनी तरबियत से, अपनी तालीम से इसको मैं इस तरह एजुकेट करूंगा कि इसकी अनसिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन में तब्दील करूंगा और इसकी जो एक अनपढ़ी है इसको मैं तालीम दूंगा, इसको एजुकेट करूंगा और फिर इसको एक ऐसी पार्टी में पेश करूंगा जहाँ पे लोग हैरान रह जाएंगे कि ये लड़की, ये फ्लावर गर्ल है या कोई डचेस है।
تو ماہر لسانیات تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوست، ایک اسکالر جو لسانیات کا پروفیسر پکرنگ ہے، جو ہندوستانی مطلب انڈین ڈائلیکٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہے، اور وہ ایک برطانوی فوجی کے طور پر ملازمت بھی کر چکا ہے۔ ہگنز کے ساتھ وہ چیلنج کرتا ہے، دونوں ایک بیٹ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہگن ہے اس کے ساتھ ایک بیٹ لگاتا ہے، ایک شرط باندھتا ہے، اور وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک غیر مہذب لڑکی کو انوسینس، ایک شریف اور ایک امیر لڑکی کے طور پر، ایک ڈچس کے طور پر کسی محفل میں متعارف کروائے گا، اور وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب دکھتا ہے جب پہلی دفعہ دکھاتا ہے۔ اس پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو لیزا ہے، لیزا ڈولیٹل، اس پہ ہگنز کی طرف سے 2 طرح کے ایکسپیرینس کیے جاتے ہیں۔ اب پہلا ایکسپیرینس، چنانچہ دونوں پروفیسرز لیزا ڈولیٹل کو اس بات پر آمادہ کر لیتے ہیں، ایگری کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی، اور وہ مسٹر ہگنز کے اور مسٹر پکرنگ کے ساتھ رہے گی، اور وہ اس کو ایک ایسی لینگویج، انگلش لینگویج جو شرفا کی زبان ہے اور امراء کی زبان ہے، وہ بولنا اس کو سکھائی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پر اس کی جو ایک تربیت ہوتی ہے، اس پہ جو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ شروع کی جاتی ہے، اور کچھ ماہ کے بعد جب وہ محنت کرتی ہے اور پروفیسر ہگنز اور پکرنگ کی محنت ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی پارٹی میں لے جاتے ہیں جہاں پہ لیزا اپنی انگلش لینگویج، انگلش ٹاک کے ساتھ ایک بڑا اچھا انسپریشنل وے اور ایک اچھا تاثر چھوڑتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک جو کمی رہ جاتی ہے جو اس کے لوور کلاس کو شروع کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ جن ٹاپکس پہ، جن عنوانوں پہ بات کرنا لازم ہوتا ہے، وہ ان عنوان پہ بات نہیں کرتی، بلکہ وہ ایسے چھوتے ہوئے اور لوور سٹینڈرڈ کے کچھ ٹاپکس، کچھ عنوان ہوتے ہیں جن پہ بات کرتی ہے، تو اس طرح اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے۔ انگریزی تو اچھی بول لیتی ہے، لیکن اس کا انگریزی بولنا بیکار ہوتا ہے۔ جب وہ ٹاپک سلیکٹ کرتی ہے تو کچھ لوگوں کو شک و شبہ گزرتا ہے کہ یہ جو لڑکی بات چیت کرتی ہے شرفا کے پارٹی کے قابل اس نے جو ایک موضوع یا ٹاپک لیا ہوا ہے وہ نہیں ہے، لہذا یہ کسی لوور کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اگرچہ پروفیسر ہگنز اور پروفیسر پکرنگ اس بات پر دوبارہ محنت شروع کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اس کی لینگویج، اس کی زبان کو چینج کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی نشست و برخاست، بلکہ اس کی مینٹلی جو ایک ٹریننگ ہے، ذہنی ٹریننگ ہے، اس کی جو ایک فزیکل اپیرنس ہے، ان تمام پہ توجہ دینی ہوگی، تب جا کے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پھر سے پہلے 3 ماہ کا ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، اب پھر سے 3-4 ماہ کے لیے دوبارہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور ایک ایمبیسیڈر ہے، ایک ایمبیسڈر جس کو ہم سفیر کہتے ہیں، سفیر کی ایک پارٹی ہے، اور اس میں لیزا ڈولیٹل کو ایک اعلیٰ زبان دانی، انداز نشست و برخاست، اور پھر مختلف اچھے اٹریکٹیو اور انسپریشنل ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے قائم رہتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ I belongs to a upper class family, not a lower class family, and here also shows that I have many well manners. میرے پاس بہت سارے اچھے well manners ہیں، جن کی وجہ سے مسٹر ہگنز اور مسٹر پکرنگ کی محنت جو ہوتی ہے، دونوں ماہر لسانیات ہیں اور دونوں کا آپس میں ایک بیٹ لگ چکا ہوتا ہے، اس طرح کام کر کے دکھاتی جس طرح کی وہ خواہش رکھتے ہیں یا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو سفیر ہے اس کی جو بیگم ہے وہ اس کے نزدیک لیزا جو ہے وہ ایک شہزادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مطلب ایمبیسڈر کی جو بیوی ہے وہ اتنی انسپائرڈ ہوتی ہے کہ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جو لیزا ڈولیٹل ہے یہ کسی شہزادی سے کم نہیں ہے۔ تو یوں پروفیسر جو ہے اس کا ایک کلیم تھا، ایک دعویٰ تھا، ایک اس کی انا تھی، وہ پوری ہوئی اور وہ اس اپنی انا میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان ایجوکیٹڈ اور انسیولائزڈ گرل، الٹریٹ گرل، جاہل قسم کی لڑکی اور امراء کے ساتھ اس طرح اگر وہ پیش آتی ہے ہلکی پھلکی محنت کے بعد، تو یہاں پہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے مسٹر جی بی شاہ کہ پگمیلین جو ایک اینشینٹ
دور میں ایک مجسمے کو عورت میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کی محبت ایک پتھر کو پگھلا کر ایک روح میں بدل جاتی ہے، تو کیوں نہیں پروفیسر ہگنس اور پکرنگ کی محنت جو ہے لیزا جیسی غیر مہذب لڑکی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اعلیٰ طبقے کی ایک معزز خاتون کے طور پر نظر آتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، باقی ڈراموں کی طرح جی بی شاہ کا جو ڈرامہ ہے یہ اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ جو اینشینٹ سٹوری ہے، جو کہانی ہے سنڈریلا جیسی کہانیوں کا ہوتا ہے جس طرح، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ پروفیسر ہگن ایک سرد اور خشک مزاج، اکھڑ مزاج اسکالر ہے۔ وہ اپنی تخلیق، اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے جو کام کرتا ہے ان کی ہر قسم کی جذباتی وابستگی اپنے دل میں ان کے لیے نہیں رکھتا۔ تو سفیر کی گارڈن پارٹی میں کامیابی کے بعد پروفیسر ہگنس اور پروفیسر جو پکنگ ہے بہت زیادہ خوش اور آرام محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تاہم وہ علیزہ جو بالکل اس چیز کو علیزہ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی سکسیس، اپنی کامیابی پہ اتنی خوشی مناتے ہیں کہ وہ علیزہ کو لیبارٹری میں معمول کے مطابق، ایک روٹین کے مطابق جو سبجیکٹ لیتے ہیں، ایک ٹیچر کی روٹین ہوتی ہے کہ خواہ وہ کسی اچھے خاندان سے اسٹوڈنٹ آئے یا لوور کلاس سے اسٹوڈنٹ آئے، ویل مینرڈ ہو یا اس میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہ ہو، بدتمیز قسم کا اکھڑ ہو، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اور جب کلاس لی جاتی ہے اکیڈمی میں، لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، جب یہ ذمہ داری ایک ٹیچر پہ آتی ہے، جیسے ایک پکننگ اور مسٹر ہگنس پہ آئی ہے ان کے اس بیٹ کی وجہ سے، اس چیلنج کی وجہ سے، تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم لیزا جیسی ایموشنل لڑکی، جذباتی لڑکی جو مسٹر فریڈی کے ساتھ مل چکی ہے، پہلے فریڈی اب یہاں پہ کیا ہے اس کا میں یہاں پہ تعارف کرواتا چلوں۔ فریڈی ایک غریب لڑکا ہے جو اپنی ماں اور بہن کے لیے کیب لینے جاتا ہے، تو راستے میں اس کی ٹکر ہوتی ہے اس سے علیزہ سے، اور علیزہ کے ہاتھ سے پھول گر جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کے درمیان آن بن ہوتی ہے، اور اس کے دوبارہ جب اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے، فریڈی کی ماں اس کو کچھ پیسے یا کچھ ایک منی ہوتی ہے جو اس کا ایک بدلہ ہوتا ہے وہ عطا کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز پہ نالاں رہتی ہے، نالاں نظر آتی ہے علیزہ۔ تو یہی ان کی ٹکر تھی، بعد میں ان کے درمیان ایک محبت کی کہانی چھڑ جاتی ہے، اور جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے فریڈی اور جو فلاور گرل ہمارے پاس لیزا ہے، یہ دونوں اپنے ایک دوسرے کو اچھی نظروں سے، اچھی خواہشات سے دیکھتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں پروفیسر ہگنس کی، کیونکہ اس کو وہ ایک ظالم انسان سمجھتی ہے اور بد مزاج اور اکھڑ انسان سمجھتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے سختیوں کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ہر اس ضد اور انا کے ساتھ اس پروفیسر ہگن نے اس کو اس لیول پہ لایا ہے، اتنی بڑی تبدیلی لائی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سخت مزاج ہے۔ تو وہ ایک رات چپکے سے پروفیسر ہگن کے گھر سے نکل جاتی ہے اور اس غریب نوجوان مسٹر فریڈی، جس کا میں تعارف ابھی کروا چکا ہوں، اس سے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، تو اس سے شادی کر لیتی ہے۔ چنانچہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، اب وہ فریڈی میں متوجہ ہوتی ہے اور پھر اس کے جو جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان کی جواب اچھے طریقے سے دیتی ہے، اور ان کے درمیان ایک سرد مہری جو پیش آتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی شادی وجود میں آتی ہے اور ان کے درمیان ایک شادی میرج لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر لیزا کا جب سامنا ہوتا ہے مسٹر ہگن سے، تو ہگنس کو کہتی ہے کہ اب وہ بطور انگریزی کے استاد، انگلش ٹیچر کے طور پر بہت کچھ کما سکتی ہے اور پروفیسر ہگن کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دوبارہ وہ اپنا لوور کلاس دکھا رہی ہے کہ ایک ٹیچر جس نے اس کو بہت کچھ بنایا اور اس کو ایک سٹینڈرڈ پہ لایا، ایک معیار دیا، آپ اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہی ہے۔ حالانکہ ایک قدرتی طور پر دیکھا جائے تو ایک اسٹوڈنٹ خواہ جتنا بھی بڑا بن جائے، ایک استاد کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو پروفیسر ہگن اور اس علیزہ کے درمیان جو مقابلہ شروع ہوتا ہے، ہمیں افلاطون اور ارسطو کے درمیان شروع ہوتا ہوا جو ایک مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا، وہ بھی یاد آتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ موریلٹی بیس پہ کچھ ایسے اختلافات تھے جن کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں آ گئے۔ اب یہاں پہ بات وہی ہے کہ یہاں پہ ایک لوور کلاس اور اپر کلاس کے اسٹینڈرڈ کو شو کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ بھی مسٹر پروفیسر ہگن جو ہیں وہ اس لڑکی کو ایک اعلیٰ اسٹینڈرڈ گرل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو وہ لڑکی ہے
وہ اس طرح نہیں رہنا چاہتی، وہ اپنی وہی لوور کلاس کو شو کرتی ہے اور پھر ایک غریب فریڈی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ پروفیسر ہیگن اس کو ڈیمانڈ دیتے ہیں اور اس کو ایک آفر دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ اگر میرے پاس رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے پاس رہی تو یہ ہمیشہ دونوں مسٹر پیکرنگ اور مسٹر ہیگنز کنوارے رہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کنوارے رہنے سے یہاں پہ جو وکٹورین سٹینڈرڈ ہے، وکٹورین ایرا ہے، کیونکہ وہاں پہ پروسٹیٹیوشنز طوائف کا جو ایک کردار ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ ایک تھیم کے طور پر شو کیا گیا ہے، تو وہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ چیزیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ جو کردار ایک عورت کا تھا، فیمینزم یہاں پہ شو کی جا رہی ہے۔ بہت سارے اور ایسے تھیمز ہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آئیں گے، وہ میں ابھی اس لیکچر کو ختم کرتے ہوئے لاسٹ میں بتاتا چلوں گا کہ کون کون سے تھیمز ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو جو ڈولٹل ہے ایک لالچی اور گریڈی فادر کے طور پر کردار ادا کرتا ہے، اور وہ اپنی بیٹی پروفیسر ہگنز اور پروفیسر پکرنگ ہے ان کو پاس رکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور پھر بار بار جب اس کو کبھی پیسے ضرورت پڑتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اپنی بیٹی کو لینے، اور ان کی آپس میں بیٹ لگی ہوتی ہے ہگن اور پکرنگ کی۔ تو اس وجہ سے وہ جتنے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو پکرنگ اور ہگن ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں پیسے۔ اس طرح وہ اپنی بیٹی کو بیچتا رہتا ہے، اور ایک جیسے ایک پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا ایک کردار اس طرح ایک اچھے مینرز والے لوگوں کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ وہ اس کو سکھانے کے بھی ہاف پہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جو حقیقت ہوتی ہے، جو ریئلٹی ہے اس دور کی، اس ایج کی، وہ بھی پگمیلین ڈرامے میں مسٹر جی بی شاہ نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اگر ہم بات کریں شادی نہ کرنے کی پروفیسر ہگن سے، تو دیکھیں یہاں پہ ویل سٹینڈرڈ ہے مسٹر ہگنز اور اس کا جو ایک وے آف لائف ہے، ان دونوں کے درمیان شادی ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جو لیزا ہے وہ شادی اس سے کرتی ہے، مسٹر فریڈی سے کرتی ہے، جو ایک غریب اور ایک عام سا لڑکا ہے، ایک لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا جتنی محنت اور جتنا ایک زور لگا رہا ہے ہگن کو ایک پروٹیگنسٹ پروف کرتا اور اس کے ساتھ شادی کرتا، حتیٰ کہ یہاں پہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، اور وہ ایک عام سے لڑکے جو ایک ویلن کے طور پر تھا، ایک چھوٹے سے کردار کے طور پر تھا، اس فریڈی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، اور اس طرح ہمارا ڈرامہ اینڈ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں چند ایک جو تھیمز ہیں وہ بتاتا چلوں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا اور اہم تھیم جو ہمارے پاس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ لینگویج، یہاں پہ جو لینگویج کا ڈیفرنس دکھایا گیا ہے، تو لینگویج انگلش کی اور ایک عام زبان کی بات کرتے ہوئے یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ تو اس کے چند ایک تھیمز میں گنوا دیتا ہوں جو میں نیکسٹ لیکچر میں دوں گا۔ تھیمز یہ ہے کہ فرسٹ آف آل لینگویج، جو لینگویج ڈائلیکٹ اور لسانیات فونیٹکس کی اہمیت کو یہاں پہ ظاہر کرتا ہے مسٹر جی بی شاہ۔ دوسرا ایک اس ہے ٹرانسفارمیشن، تبدیلی لانا، ایک انسان کے درمیان تبدیلی کس طرح لائی جا سکتی ہے، اور جس طرح کہ پہلا پگمیلین جو تھا، جو اینشینٹ پگمیلین تھا، وہ ایک پتھر کو چینج کر دیتا ہے ایک روح میں، ایک انسان میں، ایک لڑکی میں، اور شادی کرتا ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشنز پاسبل ہے۔ آئیڈینٹی اینڈ اپیئرنس، ایک ظاہری پن اور اس کی شناخت جو ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ میں ایکسپلین کروں گا۔ مینیپولیشن نظر آتا ہے ہمیں، پروسٹیٹیوشن نظر آتا ہے، سوسائٹی اینڈ کلاس نظر آتا ہے، ویمن اینڈ فیمینینٹی نظر آتی ہے، ڈریمز، ہوپس اینڈ پلانس نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس کے چند ایک تھیمز ہیں جو اس لیکچر کے لاسٹ پہ بھی ایک تصویر کے طور پر میں لگا دوں گا، لیکن باقی جو ہے نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اسی چیز پہ ہوگا، اس کی تھیمز ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم